बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल तौबा के आयत नंबर 111 का तर्जमा। हकीकत ये है कि अल्लाह ने मोमिनों से उनके नफ्स और उनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। वो अल्लाह की राह में लड़ते और मरते हैं। उनसे जन्नत का वादा अल्लाह के ज़िम्मे एक पुख्ता वादा है, तौरात और अंजील और कुरान में। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने ऐद का पूरे करने वाला हो। बस खुशियां मनाओ अपने इस सौदे पर जो तुमने खुदा से चुका लिया है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। सूरत अल तौबा आयत नंबर 106। या ईमान के इस मामले को जो खुदा और बंदे के दरमियान तय होता है बीच से तबीर किया गया है। इसके मानी ये है कि ईमान माज एक माबाद तैयबायाती अकीदा नहीं है, बल्कि फिल वाक़या वो एक मुआहदा है जिसकी रूह से बंदा अपने नफ्स और अपना माल खुदा के हाथ फरोख्त कर देता है और उसके मुआवजे में खुदा की तरफ से उस वादे को कबूल कर लेता है कि मरने के बाद दूसरी जिंदगी में वो उसे जन्नत अता करेगा। इस अहम मजमून के तज़ामानात को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इस बीच की हकीकत को अच्छी तरह ज़हन नशी कर लिया जाए। जहाँ तक असल हकीकत का तल्लक है, उसके लिहाज से तो इंसान की जान और माल का मालिक अल्लाह ताला ही है, क्योंकि वही उसका और उन सारी चीज़ों का खालिक है जो उसके पास हैं, और उसी ने वो सब कुछ उसे बख्शा है जिस पर वो तसरफ कर रहा है। लिहाजा इस हकीकत से तो खरीदो फरोख्त का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ना इंसान का कुछ अब न है कि वो उसे बेचे, ना कोई चीज़ खुदा की मलकियत से खारिज है कि वो उसे खरीदे। लेकिन एक चीज़ इंसान के अंदर ऐसी भी है जिसे अल्लाह ताला ने कलीतन उसके हवाले कर दिया है, और वो है उसका अपना इख्तियार, यानी उसका अपने इंतखाबात और इरादे में आज़ाद होना। फ्री विल एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। इस इख्तियार की बिना पर हकीकत नफ्सुल अमरी तो नहीं बदलती, मगर इंसान को उस अमर की खुद मुख्तारी हासिल हो जाती है कि चाहे तो हकीकत को तस्लीम करे वरना इनकार कर दे। बिल अल्फाज दी की उस इख्तियार के माने ये नहीं है कि इंसान फिल हकीकत अपने नफ्स का और अपने ज़हन और जिस्म की क़ुव्वतों का और उन इक़्तिदारात का जो उसे दुनिया में हासिल हैं मालिक हो गया है, और उसे ये हक मिल गया है कि इन चीज़ों को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। बल्कि उसके मानी ये है कि उसे इस अमर की आज़ादी दे दी गई है कि खुदा की तरफ से किसी जबर के बगैर वो खुद ही अपनी ज़ात पर और अपनी हर चीज़ पर खुदा के हकूक़ मलकाना को तस्लीम करना चाहे तो करे, वरना आप ही अपना मालिक बन बैठे और अपने जहन में ये ख्याल कर ले कि वो खुदा से बेनियाज होकर अपने हस्बे मंशा तसरफ करने का हक रखता है। यही वो मकाम है जहाँ से बीच का सवाल पैदा होता है। दरअसल ये बीच उस मानी में नहीं है कि जो चीज़ इंसान की है खुदा उसे खरीदना चाहता है, बल्कि उस मामले की सही नौयत ये है कि जो चीज़ खुदा की है और जिसे उसने अमानत के तौर पर इंसान के हवाले किया है, और जिसमें अमीन रहने या खाइन बन जाने की आज़ादी उसने इंसान को दे रखी है, उसके बारे में वो इंसान से मुतालबा करता है कि तू बा रज़ा और रग़बत ना के बा मजबूरी मेरी चीज़ को मेरी ही चीज़ मान ले, और ज़िंदगी भर उसमें खुद मुख्तार मालिक की हैसियत से नहीं बल्कि अमीन होने की हैसियत से तसरफ करना कबूल कर ले, और ख़यानत की जो आज़ादी तुझे मैंने दी है उससे खुद ब खुद दस्तबरदार हो जा। इस तरह अगर तू दुनिया की मौजूदा आर्जी ज़िंदगी में अपनी खुद मुख्तारी को जो तेरी हासिल करदा नहीं है बल्कि मेरी अता करदा है मेरे हाथ फरोख्त कर देगा, तो मैं तुझे बाद की चौदहवानी जिंदगी में उसकी कीमत बासूरत जन्नत अदा करूंगा। जो इंसान खुदा के साथ बीच का ये मामला तय कर ले वो मोमिन है, और ईमान दरअसल उस बीच का दूसरा नाम है। और जो शख्स इससे इनकार कर दे या इकरार करने के बावजूद ऐसा रवैया इख्तियार करे जो बीज न करने की सूरत ही में इख्तियार किया जाता है वो काफिर है, और इस बीज ही से गुरेज का इस्तिलाही नाम कुफर है। बीज की इस हकीकत को समझ लेने के बाद अब उसके तज़ामानात का तज्ज़िया कीजिए। नंबर 1, इस मामले में अल्लाह ताला ने इंसान को दो बहुत बड़ी आज़माइशों में डाला है। पहली आज़माइश उस अमर की
کہ آزاد چھوڑ دیے جانے پر یہ اتنی شرافت دکھاتا ہے یا نہیں کہ مالک ہی کو مالک سمجھے اور دماغ حرامیوں بغاوت پر نہ اتر آئے۔ دوسری آزمائش اس عمر کی کہ یہ اپنے خدا پر اتنا اعتماد کرتا ہے یا نہیں جو قیمت آج نگر نہیں مل رہی ہے، بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں جس کے ادا کرنے کا خدا کی طرف سے وعدہ ہے، اس کے عوض اپنی آج کی خود مختاری اور اس کے مزے بیچ دینے پر بخوشی راضی ہو جائے۔ دنیا میں جس فقہی قانون پر اسلامی سوسائٹی بنتی ہے، اس کی روح سے تو ایمان بس چند عقائد کے اقرار کا نام ہے، جس کے بعد کوئی قاضی شرعی کسی کے غیر مومن یا خارج از ملت ہونے کا حکم نہیں لگا سکتا جب تک اس امر کا کوئی شرعی ثبوت اسے نہ مل جائے کہ وہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہے۔ لیکن خدا کے ہاں جو ایمان معتبر ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کو اپنے خیال اور عمل دونوں میں اپنی آزادی و خود مختاری کو خدا کے ہاتھ بھیج دے اور اس کے حق میں اپنے عہدۂ ملکیت سے کلیتاً دستبردار ہو جائے۔ بس اگر کوئی شخص کلمہ اسلام کا اقرار کرتا ہو اور صوم و صلات وغیرہ احکام کا بھی پابند ہو، لیکن اپنے جسم و جان کا، اپنے دل دماغ اور بدن کی قوتوں کا، اپنے مال اور اپنے وسائل و ذرائع کا اور اپنے قبض و اختیار کی ساری چیزوں کا مالک اپنے آپ ہی کو سمجھتا ہو اور ان میں اپنے حسب منشا تصور کرنے کی آزادی اپنے لیے محفوظ رکھتا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ مومن سمجھا جاتا رہے، مگر خدا کے ہاں یقیناً وہ غیر مومن ہی قرار پائے گا، کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ وہ بیچ کا معاملہ سرے سے کیا ہی نہیں جو قرآن کی روح سے ایمان کی اصل حقیقت ہے۔ جہاں خدا کی مرضی ہو وہاں جان و مال کھپانے سے درگزر کرنا، اور جہاں اس کی مرضی نہ ہو وہاں جان و مال کھپانا، یہ دونوں طرز عمل ایسے ہیں جو اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مدعا ایمان نے یا تو جان و مال کو خدا کے ہاتھ بیچا نہیں ہے، یا بیچ کا معاہدہ کر لینے کے بعد بھی وہ بیچی ہوئی چیز بدستور اپنی سمجھ رہا ہے۔ نمبر 3، ایمان کی یہ حقیقت اسلامی رویہ زندگی اور کافرانہ رویہ زندگی کو شروع سے آخر تک بالکل ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ مسلم جو صحیح معنوں میں خدا پر ایمان لایا ہو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی مرضی کا تابع بن کر کام کرتا ہے اور اس کے رویے میں کسی جگہ بھی خود مختاری کا رنگ نہیں آنے پاتا، الا یہ کہ عارضی طور پر کسی وقت اس پر غفلت طاری ہو بھی جائے اور وہ خدا کے ساتھ اپنے معاہدہ بیچ کو بول کر کوئی خود مختارانہ حرکت کر بیٹھے۔ اسی طرح جو گروہ اہل ایمان سے مرتکب ہو، وہ اجتماعی طور پر بھی کوئی پالیسی، کوئی سیاست، کوئی طرز تمدن و تہذیب، کوئی طریقے معیشت و معاشرت اور کوئی بین الاقوامی رویہ خدا کی مرضی اور اس کے قانون شرعی کی پابندی سے آزاد ہو کر اختیار نہیں کر سکتا، اور اگر کسی عارضی غفلت کی بنا پر اختیار کر بھی جائے تو جس وقت اسے تنبیہ ہوگا اسی وقت وہ آزادی کا رویہ چھوڑ کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے گا۔ خدا سے آزاد ہو کر کام کرنا اور اپنے نفس و متعلقات نفس کے بارے میں خود یہ فیصلہ کرنا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، بہرحال یہ ایک کافرانہ رویہ زندگی ہے، خواہ اس پر چلنے والے لوگ مسلمان کے نام سے معصوم ہو یا غیر مسلم کے نام سے۔ نمبر 4، اس بیچ کی روح سے خدا کی جس مرضی کا اتباع انسان پر لازم آتا ہے وہ انسان کی اپنی تجویز کردہ مرضی نہیں، بلکہ وہ مرضی ہے جو خدا خود بتائے۔ اپنے آپ کسی چیز کو خدا کی مرضی ٹھہرا لینا اور اس کا اتباع کرنا جو خدا کی مرضی کا نہیں بلکہ اپنی ہی مرضی کا اتباع ہے، اور یہ معاہدہ بیچ کے قطعی خلاف ہے۔ خدا کے ساتھ اپنے معاہدہ بیچ پر صرف وہی شخص اور وہی گروہ قائم سمجھا جائے گا جو اپنا پورا رویہ زندگی خدا کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی ہدایت سے اخذ کرتا ہو۔ یہ اس بیچ کے تضامنات ہیں، اور ان کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس خرید و فروخت کے معاملے میں قیمت یعنی جنت کو موجودہ دنیاوی زندگی کے خاتمے پر کیوں مؤخر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت صرف اس اقرار کا معاوضہ نہیں ہے کہ بایا نے اپنا نفس و مال خدا کے ہاتھ بھیج دیا، بلکہ وہ اس عمل کا معاوضہ ہے کہ بایا اپنی دنیاوی زندگی میں اس بیچی ہوئی چیز پر خود مختارانہ تصرف چھوڑ دے اور خدا کا امین بن کر اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرے۔ لہذا یہ فروخت مکمل ہی اس وقت ہوگی
جبکہ بایا کی دنیاوی زندگی ختم ہو جائے اور فی الواقع یہ ثابت ہو کہ اس نے معاہدہ بیچ کرنے کے بعد سے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری لمحے تک بیچ کی شرائط پوری کی ہے، اس سے پہلے وہ عذرائے انصاف قیمت پانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ان امور کی توازن کے ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس سلسلہ بیان میں یہ مضمون کس مناسبت سے آیا ہے۔ اوپر سے جو سلسلہ تقریر چل رہا تھا اس میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے ایمان لانے کا اقرار تو کیا تھا، مگر جب امتحان کا نازک موقع آیا تو ان میں سے بعض نے تساہل کی بنا پر، بعض نے اخلاق کی کمی کی وجہ سے اور بعض نے قطع منافقت کی راہ سے خدا اور اس کے دین کی خاطر اپنے وقت، اپنے مال، اپنے مفاد اور اپنی جان کو قربان کرنے میں درگے کیا۔ لہذا ان مختلف اشکاف اور طبقوں کے رویے پر تنقید کرنے کے بعد اب ان کو صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان جسے قبول کرنے کا تم نے اقرار کیا ہے، محض یہ مان لینے کا نام نہیں ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہے، بلکہ دراصل وہ اس امر کا اقرار ہے کہ خدا ہی تمہارے نفس اور تمہارے مال کا مالک ہے۔ بس یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم اس نفس و مال کو خدا کے حکم پر قربان کرنے سے جی چراتے ہو اور دوسری طرف اپنے نفس کی قوتوں کو اور اپنے ذرائع کو خدا کے منشا کے خلاف استعمال کرتے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے اقرار میں جھوٹے ہو۔ سچے اہل ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو واقعہ اپنا نفس و مال خدا کے ہاتھ بیچ چکے ہیں اور اسی کو ان چیزوں کا مالک سمجھتے ہیں جہاں اس کا حکم ہوتا ہے وہاں انہیں بے درگے قربان کرتے ہیں، اور جہاں اس کا حکم نہیں ہوتا وہاں نفس کی طاقتوں کا کوئی ادنا سا جز اور مالی ذرائع کا کوئی ذرا سا حصہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 107۔ اس امر پر بہت اعتراضات کیے گئے ہیں کہ جس وعدے کا یہاں ذکر ہے وہ تورات اور انجیل میں موجود نہیں ہے، مگر جہاں تک انجیل کا تعلق ہے یہ اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ جو اناجیل اس وقت دنیا میں موجود ہے ان میں حضرت مسیح اسلام کے متعدد اقوال ہم کو ایسے ملتے ہیں جو اس آیات کے ہم معنی ہیں۔ مثلا مبارک ہے وہ راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہیت انہی کی ہے۔ متی 5:10۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا۔ متی 10:39۔ جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو 100 گنا ملے گا اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ متی 19:29۔ البتہ تورات جس صورت میں اس وقت موجود ہے اس میں بلا شبہ یہ مضمون نہیں پایا جاتا، اور یہی مضمون کیا وہ تو حیات بعد الموت اور یوم الحساب اور اخروی جزا سزا کے تصور ہی سے خالی ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ ہمیشہ سے دین حق کا جزو دانی فکرہ ہے، لیکن موجودہ تورات میں اس مضمون کے نہ پائے جانے سے یہ نتیجہ نکلنا درست نہیں ہے کہ واقعہ تورات اس سے خالی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہودی اپنے زمانہ تنزل میں کچھ ایسے مادہ پرست اور دنیا کی خوشحالی کے بھوکے ہو گئے تھے کہ ان کے نزدیک نعمت اور انعام کے کوئی معنی اس کے سوا نہ رہتے کہ وہ اسی دنیا میں حاصل ہوں۔ اس لیے کتاب الہی میں بندگی و عہدات کے بدلے جن انعامات کے وعدے ان سے کیے گئے تھے ان سب کو وہ دنیا ہی میں اتار لائے، اور جنت کی ہر طریق کو انہوں نے فلسطین کی سرزمین پر چپسا کر دیا جس کے وہ امیدوار تھے۔ مثال کے طور پر تورات میں متعدد مقامات پر ہم کو یہ مضمون ملتا ہے: سن اے اسرائیل، خداون ہمارا خدا ایک ہی خداون ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداون اپنے خدا سے محبت کر۔ اتسنا 4:5-6۔ اور یہ کہ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے، اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ اتسنا 6:32۔ لیکن اس تعلق باللہ کی جو جزا یا بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تم اس ملک کے مالک ہو جاؤ گے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی فلسطین۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تورات جس صورت میں اس وقت پائی جاتی ہے اول تو وہ پوری نہیں ہے، اور پھر وہ خالص کلام الہی پر مشتمل بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سا تفسیری کلام خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہودیوں کی قومی روایات، ان کے نسلی تصوبات، ان کے اوہام
اور ان کی آرزوؤں اور تمنوں اور ان کی فقی اجتہادات کا ایک متبع حصہ ایک ہی سلسلہ عبارت میں کلام الہی کے ساتھ کچھ اس طرح رل مل گیا ہے کہ اکثر مقامات پر اصل کلام کو ان کے روایت سے ممیز کرنا قطعاً غیر ممکن ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ آل عمران حاشیہ نمبر 2۔